अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि हमें किस मौजू पर बात करनी है। ख़वातीन का हुसूल माश, हुदूद और तकाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने जो बहनें बैठी है बहुत बाशऊर और ज़ी फ़हम है। इस्लाम ने ख़वातीन को मुआश के ताल्लुक़ से किस कदर मुस्तहकम किया है, कितनी मजबूती दी है, और मुआश के लिए अगर वो ज़रिए मुआश को इख्तियार करना चाहती है तो उनके लिए क्या हुदूद और तकाज़े रखे हैं, किन शराइत की बुनियाद पर उनको इसका इख्तियार दिया है फ़ैसला करने का, बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस समाज का हम हिस्सा है, वहाँ ऐसी बेशतर ख़वातीन है वो दीगर मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखती है और इस्लाम की मानने वाली भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों से नावाकिफ़ है, बहुत सी चीज़ों का अधूरा इल्म रखती है। तो हम जिस इज्तिमाइयत से वाबस्ता है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए भी एक इस्लाह का काम करें, उन तक भी इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। ख़वातीन ने क्या हुदूद मुकर्रर किए हैं, क्या तकाज़े हैं जिनको पूरा करते हुए हम ज़रिए मुआश को इख्तियार कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुआशरे का जो मामला है, हम देखते हैं कि आज भी हम जिस एक तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से समाज है, ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जहाँ पर आज भी ख़वातीन के ज़रिए मुआश को इख्तियार करने को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। बाज़ औक़ात जो ख़वातीन ज़रिए मुआश करती है, मुलाज़िमत इख्तियार करती है, कोई तिजारत पेशा इख्तियार करती है, कोई रोज़गार, कोई कारोबार करती है, घरेलू कामकाज करती है, तो उमूमन ऐसे मर्द को, ऐसे शौहरों को जिनकी बीवियाँ हो सकती है या उनकी दीगर कोई रिश्ता हो सकता है, तो उनको उसके ताल्लुक़ से ने ताना दिया जाता है, उसको बुरा समझा जाता है, ख़वातीन की कमाई को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ख़वातीन के कमाई को लेकर, उनके पैसे को लेकर जो सोच है, ये ज़्यादातर मिडिल क्लास में, मुतवस्सित तबके में देखने को मिलती है। लेकिन हायर क्लास और बिल्कुल लोअर क्लास की जो ख़वातीन होती है, धड़ल्ले से वो तिजारत करती है, रोज़गार करती है, घरेलू कामकाज करती है। हम देखते हैं कि आज भी गांव में, खेतों में ख़वातीन खुलेआम वहाँ जाकर मर्दों के शाना बशाना खेतों में जो काम होते हैं वो उनके साथ करती है। इसमें कोई पर्दे की उसकी तमीज़ नहीं होती है। जो पत्थर उठाने का काम, उसको तोड़ने का, वो टोकरों से इधर उधर ले जाने का काम होता है, हम देखते हैं सड़कों पर जो ख़वातीन उसमें लगी होती है, तो उसको कोई मायूब नहीं समझा जाता है। खेत में जो फसलें पकती है, ख़वातीन टोकरे लेकर उसको बेचने के लिए बैठ जाती है, वहाँ पर भी यानी एक माहौल होता है और उसको कोई मायूब नहीं समझा जाता है। अगर समझा भी जाता है तो वो उसको नज़रअंदाज किया जाता है उस माशरे में, उस समाज में। और हायर क्लास भी, जहाँ पर ख़वातीन का ये जो मिडिल क्लास हो या फिर हायर क्लास हो, तो इसके बहुत ख़राब नताइज भी हम देखते हैं, अखबारात में सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं हमको। तो इसकी तरफ भी यानी हमारी तवज्जो होना चाहिए। उमूमन अफराद, समाज के जो मुतवस्सित तबका है, जो मिडिल क्लास है, तो हर चीज़ इन्हीं से मुखातिब होकर की जाती है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर दो तबके को, हर तरह की ख़वातीन को मुखातिब करें, उनके लिए भी कोई हमारे पास प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत देखिए, यहाँ जो मौजूद ख़वातीन हैं, आपको वक्फ़ा है, आप बैठ जाइए, आप इत्मीनान से यहाँ बैठ जाइए, वक्फ़ा रहेगा, आप उसमें तमाम चीज़ों को इत्मीनान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इस्लाम ने ख़वातीन को क्या हुदूद मौश के सिलसिले में आयत करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, उसकी जो असल ज़िम्मेदारी है, उसका घर, शौहर, बच्चे, वो किसी भी तरह मुतासिर ना हो। जिस कदर उसको तवज्जो देना है, उनकी जो ज़िम्मेदारी है, जिस तरह उसको एक घर की राई बनाया गया है, ज़िम्मेदार बनाया गया है, तो वो उस ज़िम्मेदारी से उसकी जवाबदेही होगी, तो वो कहीं पर भी मुतासिर ना होने पाए और उनको मुतासिर ना करते हुए
اگر وہ کوئی روزگار کرنا چاہتی ہے، ملازمت کرنا چاہتی ہے، کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کی آزادی دی ہے۔ پھر معاشی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ کتنا مستحکم کیا ہے، اس کو وراثت کا حق دیا ہے، مہر کا حق ہے، اس کو کسی کی کفالت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، حتیٰ کہ خود اس کی اپنی بھی نہیں، جس رشتے میں بھی ہے، وہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، تو اس کا سرپرست، اس کو خرچ کرنے والا اس کے اوپر مرد کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہوں جس میں سورہ نساء کی 34 نمبر کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مال خرچ کرنا حکم ہے مردوں کو کہ وہ اپنی متعلق خواتین کو، جس کا محافظ اور ذمہ دار ان کو بنایا گیا ہے، ان پر وہ خرچ کرے، جبکہ خواتین پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے۔ لیکن اس کو ایک بیچاری قسم کی خاتون بھی نہیں بنایا ہے، جو ہمارے جو ساتھ رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگ مسلمان خواتین کو خاص طور سے ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کو ایک دبی کچلی اور پردے میں قید، ہر طرح سے مظلوم، ستم زدہ، طلاق لے کر ستم زدہ، خلا لے کر ستم زدہ، ہر صورت میں اس کو ایک ستم رسیدہ بتاتے ہیں اور ان کے ہمدرد بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں موقع بموقع۔ تو ہم دراصل اس تعلق سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنی بیچاری قسم کی خواتین نہ بنا لیں، ہم اپنے حقوق کا خود ادراک کریں۔ اسلام نے جس قدر حقوق خواتین کو دیے ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب نے خاتون کو اتنا حق نہیں دیا ہے۔ اتنے حق دیے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر مرد کمزور ہو جاتا ہے، کہ اس کو بہت سے معاملات میں اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بہت ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لیکن خواتین کو اس سے آزاد رکھا گیا ہے، اس کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے، اس کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے، اس پر جبر نہیں کیا گیا ہے۔ وہ اپنی آزادی سے، اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن حدود کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، اسلام کے عائد کردہ شرائط کا احترام کرتے ہوئے۔ تو سرسری ہم دیکھتے چلے موٹی موٹی چیزوں کو، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر وہ کوئی تجارت کرتی ہے، کوئی کاروباری پیشہ اختیار کرتی ہے، کوئی ملازمت کرتی ہے، تو انہیں اس سے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ پہلی چیز کہ حلال روزی، یہ تو ہر کسی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، کہ حلال روزی ہو، اس میں اس کا وہ خیال رکھے، تو جائز جو بھی کام ہے وہ اس میں بالکل آزاد ہے۔ تو جن حدود کا خیال رکھنا ہے وہ ہے پردہ، کہ وہ پردے کے، پوری پردے کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی کام کر جس میں وہ اس کو مواقع ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا لب و لہجہ، اگر غیر مردوں سے اس کا معاملہ ہو تو اس کے لب و لہجے میں نرمی نہیں ہونا چاہیے، لوچ اور لچکدار، لچھے دار بات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تم سے فحش کام کرواتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بہت آخری حد تک، انہیں زنا کی حد تک نہیں جاتی ہے، لیکن کچھ معاملات میں کام نکالنے کے لیے اپنے اندر نرمی لانا اور کام نکلوانا، تو اس وقت ہم نے انہیں خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جتنا اس کے حصے میں مقدر ہے وہ اس کو مل کر ہی رہنا ہے، تو اس کے لیے وہ کسی غلط طریقے کو اختیار نہیں کرے گی، کسی حدود کو، اسلامی حدود کو کبھی اس کو کراس نہیں کرے گی۔ تیسرے ہے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں اگر کہیں پر رہنے کا معاملہ ہو، اگر کسی کاروبار کو لے کر، ملازمت کو لے کر، تو وہ اختیار نہ کی جائے۔ تنہا سفر، یہ ڈرائیونگ کرنا ہے، یا پھر کنڈکٹر ہوتی ہے، آپ دیکھیے غیر مسلم خواتین ہوتی ہیں، ہماری بہنیں تو نہیں، لیکن اس طرح کی جو پیشے جہاں تنہا سفر کرنا ہو رہا ہے اس کو، تو اس کا بھی احتیاط کرے گی۔ اختلاط کا معاملہ ہو، جہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط کا معاملہ ہو، تو وہاں پر اس کو خیال رکھنا ہے کہ ایک مناسب فاصلہ، ایک دوری بنا کر رکھنا ہے، وہ خوشبو نہ لگائے کہ مردوں کو رجھانے کے لیے اس کی زیور کی جھنکار نہ سنائی دے، یہاں تک کہ تو یہ اسلامی قوانین ہے، اسلامی حدود ہے، جس کا پاس و لحاظ مسلمان خاتون کو کرتے ہوئے اگر وہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتی ہے تو اس کی آزادی ہے۔ حکومت کا خود ایک فیکٹری ایکٹ ہے، جس کے تحت نائٹ شفٹ جو ہے خواتین کو لازمی نہیں کی جا سکتی ہے، کہ 6 بجے، شام 6 بجے کے بعد اس کی نائٹ شفٹ لگانا اس کو لازمی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں خواتین نے ان تمام حدود کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے،
اور اپنے فن اور ہنر کا پورا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کا پیشہ اختیار کیا ہے، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کیا ہے، کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ جو تھی وہ کاریگر تھی. حضرت عبداللہ مسعود جو تھے وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، تو وہ انہوں نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ان کی اہلیہ نے کہ میں کاریگر ہوں اور سامان تیار کر کے اس کو فروخت کرتی ہوں، تو کیا میں یہ سامان اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم کو اس کا اجر ملے گا. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی خالہ جو تھی وہ مطلقہ تھی، تو انہوں نے وہ کھجور کے کھیتوں میں درخت کاٹنے جایا کرتی تھی. تو جب وہ اس کام کے لیے نکلی تو ایک صحابی نے ان کو روکا اور اس سے منع فرمایا، کیونکہ وہ عدت کی مدت میں تھی. تو وہ اپنے معاملے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور فرمایا اور سارا معاملہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت کاٹنے کی اجازت دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے جاؤ اور اس سے جو بھی پیسہ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے راہ خدا میں خرچ کرو اور اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے. حضرت خدیجہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی تاجرہ تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکار تھی، چمڑے کی دباغت کا کام کرتی تھی، لیدر ٹیکنالوجی کے فن سے وہ واقف تھی. حضرت عائشہ خطیبہ بھی تھی اور طبیبہ بھی تھی. تاریخ و شعر و ادب اور تدریسی کام وہ انجام دیا کرتی تھی. تو یہ جو کام صحابہ کی دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں صحابیات نے کیے، تو انہوں نے ان کا مقصد جو تھا اس کو مال جمع کرنا اور مردوں کی برابری کرنا نہیں تھا. مساوات کے نام پر جو آج جو خواتین کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مساوات کے نام پر مردوں کے برابر لا کھڑا کر دیا گیا ہے اور اضافی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے. تو اسلام نے اس سے اس کو بچایا ہے، اس پر اضافی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بہت باوقار انداز میں اس کو اس کے حقوق دیے ہیں. آپ اس تعلق سے سرمایہ داران استعمار اور خواتین، سعادت اللہ حسینی صاحب کا کی کتاب اس کا مطالعہ کر لیجئے، اور خواتین کا حصول معاش، حدود و تقاضے، ڈاکٹر شہناز بیگم دربھنگا، تو ان کی کا کتابچہ ہے، رکن جماعت ہے، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیجئے. بہت اچھا تجزیاتی یہ کتابچہ ہے. تو یہاں پر ذریعہ معاش اختیار کرنے کی جو وجہ ہے وہ بھی ہم جان لیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ذہن میں معاشی تنگی کو دور کرنا، سپورٹ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، انسانیت کو فائدہ پہنچانا یا اپنی صلاحیت کو انسانیت کے لیے دینا. تو اس لحاظ کے ان باتوں کا اس نیت کے ساتھ میں وہ جس میدان میں دلچسپی رکھتی ہے، جس میدان کی صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ اپنی ہنر مندی کا، اپنی تعلیم کا استعمال کر سکتی ہے. تو یہاں پر انہیں بہت سی ایسے مواقع ہے، بہت سے ذرائع ہیں. انہیں ایک تو یہ کہ سرسری نگاہ ڈالے اس پر کہ کم سرمایہ لگا کر بھی وہ کر سکتی ہے، زیادہ سرمایہ لگا کر بھی کر سکتی ہے، گروپ کی شکل میں کر سکتی ہے، گھریلو ملازمت کر سکتی ہے، چیزیں تیار کر کے تجارت کر سکتی ہے، بنی بنائی تیار شدہ چیزیں فروخت کر کے کر سکتی ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے کر سکتی ہے، ہنر مندی کے جوہر دکھا کر سکتی ہے. تو یہ تمام جو ذرائع ہے وہ جس میں بھی اپنی دلچسپی رکھتی ہے اس کے تحت وہ کام انجام دے سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اسلامی حدود کا پاس و لحاظ رکھے اور وہ جو عائد کردہ حد ہے اس کو کبھی بھی نہ پھلانگے، حلال و حرام کا لحاظ رکھے. ورنہ جو معتبر پیشہ، انہیں اگر ہر پیشے میں ہم ایمانداری کے ساتھ اور پورے اس کی ادائیگی کے ساتھ ہم کریں اس کو کام کو، تو وہ جائز پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ورنہ معلم جیسا پیشہ بھی اگر وہ بچوں کو، نسلوں کو صحیح علم نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ پیشہ بھی حرام ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آزادی دی ہے، اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ معاش کے ذریعے معاش جو ہے اختیار کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس کا پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.